अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। ईद का मौका है, मीठी ईद है, ईद सईद, ईद उल फितर। और ईद उल फितर के मौका पर आप अपने घरों में खुशियां मना भी रहे होंगे, एक दूसरे से ईद मिल भी रहे होंगे। हमारी जानिब से, कैपिटल टीवी की जानिब से आपको ढेरों ईद की मुबारकबाद। और आज हम ईद के स्पेशल शो में और ईद के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सियासतदान शेख रुहेल असगर साहब मौजूद हैं। इनसे बात भी करेंगे, इनकी ईद कैसी गुजरती है, किस तरह से ईद मनाते हैं और ईद पे क्या रूटीन होती है, बचपन की ईद और अब की ईद, और इसी तरह से हल्के में मिलना जुलना, ये सारी सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इनसे ये भी जानेंगे कि ईद पर ये क्या खाना पसंद करते हैं। रमज़ान के बाद ईद होती है तो हर शख्स कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ मनपसंद खाने खाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपको सबसे पहले ईद मुबारक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी है आपकी, आपको भी ईद मुबारक और आपके सुनने देखने वालों को भी और पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। लेकिन यार इस दफ़ा कोई अजीब सा है, दो तरफ है ना। एक ईरान का आपको पता है वो जो सिलसिला चल रहा है यहूदियों के साथ और कुफार के साथ जो मामला है, और बहुत बड़े उनके लीडर भी शहीद कर दिए गए हैं। ईद तो होगी लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो दिल पे बोझ सा होगा एक। और दूसरी तरफ उन लोगों से हमारी फ़ौज पाकिस्तान निपट रही है जो एहसान फरोमोश भी है और निमक हराम भी है। और दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीना जो गुजरा है रमज़ान का, उसके सदके हमारी फ़ौज को कामयाबी अता करे, उन निमक हरामों को एक ऐसा सबक जो आने वाली नस्लें उनकी याद रखें कि अगर किसी के साथ बेवफाई करें तो उसका ये सिला मिलता है। एहसान फरामोशी का है और उससे पाकिस्तानी फ़ौज बड़ा बेहतरीन कर रही है। हम पहले प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा इसको ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शेख साहब के साथ तो ये सारी बातें चलती ही रहेंगी। शेख साहब ईद कैसे गुजारते हैं? ईद का मौका है और लोग जानना चाहते हैं शेख साहब की निजी ज़िंदगी के हवाले से, कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद क्या रूटीन होती है, हल्के में लोगों से मिलना, और एक तांदा बंधा रहता है आपके दफ्तर में, हमने देखा है। मेरा ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जैसे आप इंट्रो में अभी आप कह रहे थे ना कि कैसे गुजारता हूँ ईद, बचपन की ईद और आज की ईद में फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। उस वक्त हम बड़ों से, अपने वालिद से, वालदा से, बड़ों से लिया करते थे ईद। अब हम अपने बच्चों को ईद देते हैं, तो इसमें ज़रा और मज़ा आता है। लेने में भी मज़ा था, अब देने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मेरी ईद का सिलसिला ये शुरू होता है ना जी, वो होता है आपका सुबह अर्ली। मैं अपनी रूटीन के हिसाब से उठता हूँ और फिर अपने मामला से फारिग होके गाड़ी में बैठता हूँ और अपने दफ्तर आ जाता हूँ। सुबह फजर के वक्त ही, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं ऑफिस आ जाता हूँ। यहाँ फिर तैयारी करके मेरी एक पुराने, जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, मेरी तकरीबन जवानी भी थोड़ी वहाँ भी गुजरी है, पुराना घर था मेरा, वालदा थी वहाँ पे। वो मेरा भाई जो घर था वहाँ पे फिर एक मस्जिद है, वो इत्तेफाक से मैं वहाँ के एक इंसानिया का भी हूँ उसमें, तो उससे हवाले से साल में 2 दफ़ा मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ ईद पढ़ने के लिए। बुज़ुर्गों से मुलाकात हो जाती है, नौजवानों से मुलाकात हो जाती है, तो मज़ा आता है वहाँ पर पढ़ने का। क्योंकि ईद तो शायद 5-6 मिनट की होती है, लेकिन उसके बाद जो बगलगीर होते हैं दोस्त, उससे एक बड़ा मज़ा आता है। बचपन की यादें ताज़ा, वही पुराने दोस्त सब, क्योंकि वो तो मोहल्ले में शायद वहीं में मौजूद होंगे। पुराने दोस्त अब मेरे ख्याल में शायद 2-4 एक दोस्त थे, वो सारे बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो बस। लेकिन फिर भी उनकी आगे औलादें हैं, वो मिल जाती हैं, सब मिल जाते हैं, गपशप हो जाती है उनसे, बस सारा सिलसिला चलता है वो पुरानी मस्जिद। फिर मैं आके ऑफिस में बैठ जाता हूँ, बस फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी हमारे ईद की नमाज होती है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, मैं उधर चला जाता हूँ। फिर यहाँ वापस जब आता हूँ तो दोस्त इंतज़ार कर रहे होते हैं मेरा, तो फिर उनसे मुलाकात होती है ईद की। तो बस फिर सारा दिन मैं यहीं पे रहता हूँ, जब तक दोस्त आते रहते हैं तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं घर चला जाता हूँ वापस। और फिर उसके बाद पहले दिन के बाद शाम में, और उसके बाद फिर फैमिली के साथ ईद मनाना, बच्चों के साथ, फिर वहाँ पर ईदी देने का सिलसिला और खाना पीना भी इसी तरह।
کیا کھانا پینا پسند کرتے ہیں؟ سوئیاں وغیرہ؟ ایسا کوئی مطلب خاص چوزی نہیں ہے اس معاملے میں، جو پکا ہوگا کھا لوں گا میں اس معاملے میں کبھی ہوتا ہے، کبھی ایسا دل کیا دال کھانے کو تو دال کھا لی، پکوا لی اپنی تو کھا لیتا ہوں بس۔ تو کھانا زیادہ پھر وہ کس کے ہاتھ کا، میڈ وغیرہ یا پھر وہ ہماری وہ بھابھی وغیرہ بنا لیتے؟ نہیں، سلیکشن پہلے تو وہ خود بناتی تھی، لیکن اب اتنا وقت گزر گیا یار، اب بس بڑی ہو گئی، میرے خیال میں ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے، لیکن سلیکشن اسی کی ہوتی ہے، کیا آج پکنا ہے، دوپہر کو کیا پکنا ہے۔ میں دوپہر کو تو میں نہیں ہوتا، لیکن جو ملازمین تو ہوتے ہی ہیں، تو ان کے لیے دوپہر کو کیا پکنا ہے، رات کو کیا پکنا ہے، وہی سلیکٹ کرتی ہے، وہی بتاتی ہے شیڈول سارا۔ اچھا، بچپن کی کوئی بات ایسی، بچپن میں عیدی ملنا، پھر شرارتیں کرنا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، ہم بھی تھے، آپ بھی ہوں گے، تو بچپن کی کوئی شرارت، عید کا واقعہ اور اس طرح سے کچھ یاد ہے؟ وہ اس دور کی جو پتہ نہیں، اب میں نہیں جانتا، لوگ سننا پسند کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، وہی ایسا کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ جنرلی ایسا تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو شرارتیں تھیں نا، وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی تھی اس میں، وہ شرارت ایسی ہوتی تھی کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، یا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، مطلب بہن کا یا چھوٹے بھائی کا وہ جو منی باکس ہوتا ہے وہ توڑ دیا، جو سے پیسے لے لیے، بس اس قسم کا وہ بڑی عجیب قسم کی شرارتیں ہوتی تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ماں باپ کا ایک خوف بھی تھا، دبدبا ہوتا تھا کہ آپ اگر شرارت کرو گے تو ان کو پتہ چلے گا، وہ ڈانٹ پٹے گی، تو میرے خیال میں اس لیے اب تھوڑا فرق ہے، اب تھوڑا زمانہ وہ تو آواز لگاتے تھے، وہ بچے وہ تو ایسا نہ کر کے، مطلب لائک روہیل کر کے آواز لگی تو بس اسی طرح کے، تو وہیں پہ ہم ڈانٹنے بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس وہ دیکھتے تھے، وہ اس آنکھ سے دیکھتے تھے، بندہ سمجھ جاتا تھا کہ کیا معاملہ کیا ہے، تو بڑا اچھا، وہ آپ کے ایک بڑا خوبصورت ماحول تھا وہ، اب بھی ٹھیک ہے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا سوشل میڈیا آپ کا اس نے بربادی کرتی ہے، نئی جنریشن ہے، پھر وہ جنزی کی جی نہیں ہے، تو وہ اور چیزیں ہیں، ان کی شرارتیں اور ہیں، ان کی کھیلنا اور ہے، ایک دوسرے سے ہم چھپانا۔ اب کھیلنا کھولنا کچھ نہیں ہے، اب وہ پکڑا، موبائل پکڑا اور ایک کارنر میں بیٹھ گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں کون آیا کون گیا ہے، کس سے بات کرنی ہے نہیں کرنی، زبردستی آپ بلا لو تو بلا لو، وہ بھی ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ آپ ان کی گیم میں یا ان کے اس کام میں مخل ہو گئے ہو، تو یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، جیسے مطلب آپ نے تو خیر وہ زمانہ شاید دیکھو، بڑا خوبصورت تھا یار، مطلب عید کارڈ کے اسٹال لگے ہوتے تھے، وہاں سے عید کارڈ لینے، اگر آپ نے بھجوانے ہیں تو بڑے نہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں عید کارڈ، اور بڑا ملنا جلنا، اور بہانے سے کزنس میں ایک دوسرے سے دوستوں کو دینا، اور پھر اس کے اوپر جو پوئٹری لکھی ہوتی تھی اور کچھ تصویریں ہونی، کہیں کسی جگہ کی تصویر ہونی، کسی اداکار کی تصویر ہونی، تو بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ ہر قسم کے ذہن کے لیے وہ تیار کرتے تھے، ہر قسم کی سوچ، کسی کی ضرورت تو نہیں مطلب سیریسلی سوچ ہو، بس ہر قسم کے ہوتے تھے، بڑے ڈیسنٹ کارڈ بھی ہوتے تھے، اس کا کارڈ کی سلیکشن، اس کا بھیجنا، پھر جب کارڈ آپ کو آتے تھے اس کا پڑھنا، اس کا اپنا ایک مزہ تھا۔ اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ آپ وہ واٹس ایپ کھولیں یا کوئی اس طرح کھولیں تو اس پہ وہ جناب عید مبارک آ گئی، بس عید مبارک، اب وہ اتنا مشکل لگتا ہے، مجھے کم از کم بڑا مشکل لگتا ہے جواب دینا، تو میں پھر اب یہ کرتا ہوں کہ ایک آدھ لکھ لیا اور اس کے بعد اس کو جس کا آیا اس کو وہ فارورڈ کر دیا، عید مبارک ہی بولی۔ اچھا، ہمارے پاس مطلب میں نے خود، میری یہ بچپن کی یاد ہے ناظرین، کہ ہم وہ کارڈ سنبھال کے رکھتے تھے، اور پھر وہ ہماری ایک ایسی انسائکلوپیڈیا بن جاتا تھا کہ پچھلے سال ہمیں اتنا منفرد کارڈ آیا تھا، اس دفعہ ہم نے یہ بھیجنا ہے، اور پھر شرارتیں کرنا، اور پھر دوست مل کے گھر بہت کچھ بنا ہوتا تھا، باہر سے کچھ کھانے جانا، شاید آپ کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے اس وقت، کہیں چاٹ ہے، کہیں دہی بھلے ہیں، یا کچھ بھی ہے، تو بڑا پسند کیا جاتا تھا، اور یہ بڑی ایکٹیویٹی
میرے خیال میں اس وقت عید کے روز نا ماں جو تھی وہ بنا کے 2-3 چیزیں رکھ دیتی تھی، جو جب جس کا دل چاہا اس نے ڈالا اور پکڑے. مہمان آئے تو ان کے آگے وہ جو ٹرے تھی یا ٹرالی تھی وہ آگے کر دی، بس وہ تو بنا لیتی تھیں صبح تو وہ رکھ دیتی تھیں. اور ایک اور تھا کہ اب تو میرے خیال میں شاید ہی ہو، لیکن یہ ہوتا تھا کہ صبح جب آپ اٹھتے تھے نماز سے پہلے وہ سوئیاں تیار ہو جاتی تھیں، اور وہ بڑی سادی سی سوئیاں ہوتی تھیں، اس پہ دودھ ڈالنا، پھر چینی ڈالنی، اور پھر وہ کھا کے وہ پھیونیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوئیاں. اچھا وہ ویسے سوئیاں بنا کے اس کے میں دودھ وغیرہ اس طرح سوئیاں اور چیزیں، سوئیاں جو تھی نا اس کو آپ ڈال دیتے، اور پھر اس کے اوپر دودھ ڈالا، اور پھر اس کو چینی ڈالی اور کھا لیا. پیونیوں میں چینی نہیں ڈالتے. اچھا شیخ صاحب، بچپن میں والد صاحب کے زیادہ اٹیچ تھے یا والدہ کے ساتھ؟ اور خوف تو جیسے آپ نے کہا والد صاحب کا، تو عیدی دونوں میں سے کس سے زیادہ ملتی تھی آپ کو؟ سر والد دیتے تھے، والدہ نہیں دیتی تھی. والدہ کو تو خود ملتی تھی، تو وہ کیوں دیں گی؟ وہ دور اور آج کا دور بچے تو لے لیندے جی، ماں جی مینو بھی دیو جی. بڑا مختلف ہے. اس دور کا اور آج کے دور کا بہت مختلف معاملات ہیں. اس وقت ان کی اپنی ایک لگی بگی وہ تھی، اپنا ایک پاکٹ منی ملتی تھی ان کو والد کی طرف سے، وہ ہمیں دیں یا ہم اپنے آپ گزارا کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی والدہ دیتی ہوں گی، لیکن میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. ہاں بلکہ میری 2 والدہ تھیں، اللہ علی کی رحمت کرے دونوں کو. بڑی والدہ تھی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، بہت زیادہ. ان سے تو میں چھین کے لے لیتا تھا، ان سے تو میں چھین لیتا تھا. میں عیدی ساری چھین لیتے تھے یا جتنی چاہیے ہوتی تھی؟ میں نہیں، وہ جو دل کرے میرا میں ان سے لے لیتا تھا. وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، اور میری اپنی ماں سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتی. شاید ان کا بیٹا تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے بگاڑنے میں بھی ان کا بہت ہاتھ تھا. کیسے بگڑتے تھے مطلب؟ یعنی کہ وہ شرارتیں ساری وہ انہی کے زیادہ رہتے ہی ان کے پاس تھا. لیکن اگر بگڑنا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن شیخ صاحب آپ نے شہر میں ایک قبیلداری چلائی، ایک آپ کا قبیلہ اور آپ کے ملنا جلنا، پھر یہاں پر دوستیاں، سیاست، پھر دشمنیاں بھی پروان چڑھیں، اور اس میں بھی آپ نے پھر ایک میچورٹی تو سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ شرارتی شخص کے اندر یہ ساری چیزوں کا کمال ہوا. ایسی نہیں ہوتی، میں نے آپ کو بتایا نا، ہماری شرارتیں ایسی نہیں ہوتی تھی. خوبصورت ہے نا وہ پازیٹیو ورڈ. ہمارے وہاں یہ ہے کہ شرارت کو بھی ہم نے نیگیٹو ورڈ کے طور پہ لے لیا. وہ ہے نا کہ ماں کے جیسے وہ بڑی والدہ تھی میری، ان سے پیسے چھین لیے، ان سے کوئی اور چیز ان سے چھین لی. مطلب انہوں نے لیٹ آئے تو ان کو کہا کہ وہ دروازہ ان کی طرف سے کھلا، وہ کھول دیتی تھی مجھے دروازہ میرے لیے، تو تاکہ میرے والد کو پتہ نہ چلے کہ میں آئی. بس اس طرح کا ایک ہوتا تھا جس سے آپ کے اندر کم از کم یہ تھا کہ لوگوں کو تکلیف دینے کا عنصر نہیں تھا. یہ جو آپ نے دشمنی کی بات کی نا، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بس گلے پڑ گئی. وہ کیا کیسے گلے پڑ گئی اور کس عمر میں؟ نہیں چلیں اس پہ مختصر کرتے ہیں. چلیں اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں کہ اس سے تو الحمدللہ اب نکل گئے ہیں. سیاست کا آغاز کب ہوا اور کس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ورکنگ پولیٹکس کی طرف آنا ہے؟ اور ظاہری بات ہے گھر سے ہی یہ سارا چیزیں چلیں. دیکھیں میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس دور کا اور آج کے دور کا بڑا فرق ہے. آج بچے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، بلکہ گوگل پہ کرتے ہیں فیصلے. اس وقت ایسا نہیں تھا. ون گڈ ڈے والد صاحب باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اس وقت اناؤنس ہو گیا تھا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. انہوں نے حکم کر دیا کہ جس کو الیکشن لڑنا، الیکشن لڑ لی. میرا فیصلہ نہیں تھا، باپ کا فیصلہ تھا، جو بغیر کسی آرگومنٹ کے، بغیر کسی پوچھے، سر تسلیم خم، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا، الیکشن لڑ لیا. اللہ نے عزت دے دی. پھر دوسرا الیکشن آیا لوکل گورنمنٹ کا، پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا، دونوں بھائیوں کو کھڑا کر دیا الیکشن میں، دونوں کو عزت مل گئی اللہ کے فضل سے. اور پھر اس کے بعد جو نا میں جو نیشنل پالیٹکس میں آؤں وہ ایک ایکسیڈنٹل تھا. تو والد صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ لوگوں نے خود ہی الیکشن لڑا، پھر اللہ نے عزت دے دی. بس اس وقت سلسلہ چلتا رہا، کبھی جیت گئے، کبھی ہار گئے، کبھی جیت گئے.
وقت بھی آ گیا, تو چلتا رہتا ہے. لیکن آپ کا اپنا حلقہ ہے, باپ تو وہیں کے وہیں ہیں, اگر آپ الیکشن ہار بھی جائیں تو آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ تو جیتے ہوئے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے حلقے کے لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح سے اٹیچ ہیں, آج بھی ملنا ملانا اسی طرح. میں سیاست نہیں نہ کرتا, میں سیاست نہیں کرتا, میں رشتے نبھاتا ہوں. بس اپنے جو قریبی رشتے ہیں وہ میں نے خراب کر لیے ہیں, باقی رشتے میں نبھا رہا ہوں. یہ اپنے رشتے بھی آپ کے اچھے ہیں. وہ وقت تو نہیں دے پاتا نا ان کو. اب دیکھیں نا, اب جیسے عید ہے تو عید والے دن بھی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, تو پھر رشتے داری تو یہ ہوئی نا. اب بیوی بچے, بچوں سے تو مل لوں گا, وہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ پہ میرے آفس کے پاس, وہ مل لیتا ہوں ان کے. بیٹی ہے میری یہاں پہ, اس سے بھی ملاقات نہیں ہوگی. نواسے نواسیاں, ان سے ملاقات نہیں ہوگی. پھر جب واپس جاؤں گا تو پھر جو آئے گا پھر مل لوں گا ان سے بس. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ شریف خاندان کے ساتھ کس طرح سے ملاقات ہوئی؟ میں سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور پھر الیکشن کے بعد آپ نے نیشنل پولیٹکس, اور پھر ایک لمبا دور بھی آپ نے گزارا, اور اس سارے دور کو بطور سیاسی ساتھی کے طور پہ آپ نے ہمیشہ اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے اور وفاداری کا بھی اظہار کیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور اب تو بات رشتہ داری تک پہنچ چکی ہے. نہیں, میری بڑے میاں صاحب سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی, میں اتفاق سے جیل میں تھا. میں نے بتایا نا کہ الیکشن جیل میں تھا, اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوا. کس سن کی بات ہے؟ 85 کی. وہ میں الیکشن, اللہ نے عزت دے دی. شکیل تھا میرا چھوٹا بھائی, اللہ کی رحمت کرے اس کو, وہ بھی ایم پی اے بن گیا. تو پہلی میری ملاقات میاں صاحب سے جیل میں ہوئی تھی. وہ آئے تھے مجھے ملنے کے لیے, مبارک دینے کے لیے میرے ایم این اے بننے پہ, شکیل کے ایم پی اے بننے کے. وہیں پہ میں نے پھر میاں صاحب کو کہا تھا کہ کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ میری ایک کمٹمنٹ نہیں ہے, شکیل آپ کو ووٹ کرے گا. وہ حکم مانتا تھا میرا. تو وہ ہماری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد پھر ملاقاتیں چلتی رہیں. اور دوسری بات, جہاں تک آپ رشتہ داری کی بات کرتے ہیں, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ خداوند کریم کے فیصلے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب نے ہمیشہ میرے پہ بڑی شفقت کی ہے, بہت زیادہ. اور اس دفعہ جب الیکشن میں ٹکٹ کا معاملہ تھا تو میاں صاحب نے مجھے, بھلے آپ نے دنیاوی طور پہ کہا ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ آپ, اور میرا خیال ہے کہ وہ سچ تھا, انہوں نے پوری محفل میں اسپیکر کے اوپر کہا تھا کہ شیخ صاحب آپ میری سیٹ پہ آ کے الیکشن لڑ لیں. یہ بہت بڑی بات تھی کسی لیڈر کا, یہ اپنے کسی ورکر کے لیے یا اپنے کسی ساتھی کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دیں گے. وہ میرے لیے تو آنر تھا نا جی. تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں کہ نہیں جی آپ چھوڑ دیں سیٹ اور میں آپ کی سیٹ, یہ نہیں ہونا تھا. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی بات تھی, بہت بڑا آنر تھا میرے لیے. تو وہ ہمیشہ, جہاں تک میں ان کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں بڑے وفادار ہیں, با اخلاق ہیں, بڑے سادے آدمی ہیں. عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. عام آدمی یہ سمجھتا ہوگا کہ میاں نواز شریف یار وہ تو بہت بڑا لیڈر ہے. لیکن جب آپ اس کے کم کراس کریں گے نا, جب آپ ان کے قریب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک بڑا مختلف انسان ہے, جو ایک بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ہسبینڈ بھی تھا, جو دوستوں کا دوست ہے, بھائیوں کا بھائی ہے, ماں کا بیٹا ہے. بڑی ایک اچھی طریقے سے وہ بھی اپنے دوستوں کو لے کے چلتے ہیں, اپنے جن کے ساتھ ان کے تعلق ہیں وہ نبھاتے ہیں باقاعدہ. ہاں بالکل. لوگ چھوڑ جاتے ہیں ان کو, وہ نہیں چھوڑتے ہیں. میں نے جو تجزیہ کیا ہے یا تجربہ میں نے جو کیا, وہ نہیں چھوڑتے. پتہ نہیں ایسے ہی بہانہ کبھی بنا لیتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ڈکلائن آیا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. ابھی بھی جب رشتہ داری ہوئی ہے تو میں نے میاں صاحب سے یہ کہا تھا, میں نے کہا یہ رشتہ داری آپ کی اپنی جگہ پہ, لیکن آپ میرے رہنمائی ہیں, لیڈر ہیں آپ میرے. اچھا وہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی, اور ایک خاص تعلق داری بھی آپ نے کی ان کے لیے. اسپیشل برات پہ کے موقع پہ بھی ہنڈیاں بنی, اور کچھ اس قسم کی بھی خبریں ہم نے دیکھیں. اور آپ کی جانب سے یعنی کہ بیٹی کی جانب سے گواہ بھی میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. جی وہ میرے بیٹے نے کہا کہ جی ہم جب وہ فارم فل کرنا تھا یا انہوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے جو گواہ ہوں گے بیٹی کی طرف سے وہ میاں صاحب ہوں گے. یہ بھی ایک بڑی آنر کی بات ہے. اچھا لوگوں نے بڑی کوشش کی ناظرین کہ شیخ رحیل اصغر کو شہر لاہور میں شاید ان کے نام کو ختم کر دیا جائے. وہ نام مطلب سیاست میں بات کر رہا ہوں,
تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی. حلقے میں بھی انہوں نے اگر کئیوں نے شرارتیں یا چلاکیاں کی تو اس چیز کا بھی ان کو وہ آیا نظر. وہ ہم نے الیکشن دیکھا ہے, آخری الیکشن میں بھی شیخ صاحب اس حلقے پہ بات کریں نہ کریں. شیخ صاحب اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ حلقے پہ جو حلقہ بندیاں ہوئیں, آپ کا حلقہ آگے پیچھے کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ڈٹے رہے, اور اس پر بھی تھوڑا سا اظہار کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے چل رہا, جو جس نے مناسب سمجھا کر دیا وہ ٹھیک ہے چلیں. اچھا, لوگوں نے بڑا کوشش کی سیاسی طور پر شیخ صاحب کے نام کو, لیکن پھر آج میاں نواز شریف کے ساتھ رشتہ داری, اور یہ بھی ایک بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کچھ ہے نا جی, میں نے کہا جی ایک ان کی چال تھی, اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک چال تھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں, بڑی شارٹ سائٹڈ ہیں, سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کہ قرآن کریم میں خداوند کریم نے خود یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہاری اپنی پیش بندیاں ہوتی ہیں, میری اپنی ہوتی ہے. اور یہ خداوند کریم نے ایک ایسا بورڈ پیدا کیا کہ آپ لوگ آج بھی حیران سلیم نہیں ہو رہا ان سے. کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا, مجھے نہیں کچھ فرق پڑتا. مجھے کسی آپ جیسے دوست نے پوچھا تھا شیخ صاحب آپ کو غصہ نہیں آتا, میں نے کہا غصہ نہیں آتا, مجھے ان لوگوں کی ذہنیت پہ ترس آتا ہے کہ بیمار لوگ ہیں یار. ذہنی تو شیخ صاحب ہم نے دیکھا بہت غصہ کرتے ہیں, آپ تو اگلے کو ڈرا بھی رکھتے ہیں. نہیں, غصہ میں کرتا ہوں اصولی طور پہ. اگر آپ کسی غریب کا یا کسی بے بس کا, لاچار کا کہیں اتصال ہو رہا ہے تو کیا میں غصہ نہ کروں؟ میں کوئی مطلب پتھر دل تو ہوں نہیں. یہاں اگر آپ میں احساس نام کی چیز کوئی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں دوا کرو, میرا کیا ہے, اس پہ گزر رہی ہے نا, وہ میں نہیں کر سکتا یار, میرے بس میں نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بندے سے پورا بدلہ لوں جس نے ایک زیادتی کی. اچھا چلیں, یہ رشتے کا آغاز کیسے ہوا؟ ویسے تو ہم سب جانتے بھی ہیں کہ ادھر سے شانز علی اور ادھر سے مہنور جو ہے وہ آپس میں فرینڈس تھیں, تو کیسے, میں جاننا چاہتا ہوں رشتہ مانگا پہلے, سب سے پہلے کس نے, کس طرح سے؟ میں جاننا, عید کا موقع ہے اس حوالے سے کہ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ماں باپ سے انہوں نے پوچھا تھا تو اس نے والد نے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے سارے فیصلے تو ہمارے والد کرتے ہیں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جی اس طرح آیا ہے, مطلب ایک ہمیں, تو میں نے کہا بالکل ضرور کرو, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے اچھے انسان کے ساتھ رشتہ داری ہو جانا تو بڑی عزت کی بات ہے. پیغام مریم نواز شریف کی جانب سے آیا تھا کہ میں نواز شریف جانب؟ مریم کی طرف سے, وہ بیٹی وہ بھی میری بڑی عزت کرتی ہے, میری بیٹیوں کی طرح بالکل میرے, بہت بہت زیادہ عزت کرتی ہے میری. تو بس وہ بیٹی میری ماشاءاللہ بڑی, ہر بچے تو ہر کسی کو اپنے پیارے لگتے ہیں, لیکن یہ بیٹی میری وہ بہت پیاری ہے, بہت پیاری ہے. ساری بچے پیارے ہیں میرے, آپ نے شاید دیکھے نہیں, میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب بڑے ایک سے ایک بڑھ کے ہیں. تو وہ مجھے بھی بہت پیاری تھی, ذرا ہے بھی ذرا سادی, جو وہ چلاکیاں نہیں ہیں اس میں جو آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہیں. تو بس وہ ٹھیک, خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں. اچھا, کتنی عیدی سوچا ہے اپنی پوتی کو دیں گے, اور کتنی جو ہے وہ داماد جنید صدر کو دینے کا سوچا ہے؟ عید کے موقع ہے, اور یہاں کس طرح سے ملاقات ہوگی, آپ جائیں گے, وہ آئیں گے, وہ اس طرح سے آئیں گے تو میں ضرور, گھر پہ آئے گی, پوتی آئے گی یا اس کے والدین آئیں گے. جو نارملی میں دیتا ہوں عید بچوں کو, سب کو ایک جیسی دیتا ہوں, اس کو بھی ایک جیسی دوں گا. بس کام وہ کرنا چاہیے جو آپ نبھا سکیں. ایک دفعہ آپ بہت زیادہ کر دیں, دوسری دفعہ آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ یار اب میں کیا کروں, تو وہ کریں جو خوشی بھی ہو. ایکچولی میرا اپنا خیال ہے, میرا اپنا ماننا ہے کہ اس میں وہ رقم جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. خلوص ہے, محبت ہے, وہ تو اس میں اس طرح سے ہے. وہ مطلب عیدی کا تو ہے کہ وہ نئے نوٹ کا ایک ٹرینڈ ہے, جیسے اسی طرح سے جتنے بھی پیسے دے دیں اس کو شفقت کے طور پہ رکھ دو. چونکہ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
कुछ मुझे दादा कहते हैं, कुछ नाना अबू कहते हैं, कुछ बाबा कहते हैं। मेरी नवासी बड़ी जो नवासी है, जो शादी हुई है, वो मुझे बाबा कहती है। उसकी माँ भी मुझे बाबा कहती है, वो मेरी छोटी बेटी भी मुझे बाबा कहती है। तो अपने बच्चों को मैं नहीं देता। मतलब यानी कि खुर्रम को, अली, रुहेल को, किसी को नहीं? ना, बच्चों को देता हूँ। पहले तो उनको खुर्रम वगैरह उनको मिला करती। तो अगर थोड़ा बताना चाहें कि ये इनमें से ज़्यादा सबको एक जितनी ईदी मिलती थी या एक जैसा? मिसाल तौर पे अगर 1 रुपया दिया तो सबको 1 रुपया मिलेगा। अब अगर किसी को मैं दे रहा हूँ, एक को 1 दे रहा हूँ, तो उनको भी सबको 1 से देते हैं। ये नहीं होता कि जी मैं इसको ज़्यादा दे दिए, इसको कम दे दिए, इसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अब तो ईद का ये है सारा मामला, और उसके बाद सियासत के हवाले से हल्के में तो आप उसी तरह से बैठते हैं, अपने दफ्तर में वक्त देते हैं, और लोगों से मिलना भी आपका आसान है, लोग आपसे मिल सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। आगे की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली या सियासत के हवाले से क्या समझते हैं? अब तो लोग ये बात करते हैं कि सियासी फ़ैसले भी जो हैं वो होंगे, टिकटों के फ़ैसले भी शेख साहब उसमें शामिल मशावरत होंगे? बिल्कुल नहीं, पार्टी फैसला करेगी, मैं तो वो नहीं कर सकता ना। मेरा पार्टी में कोई ऐसा ओहदा नहीं है, कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जहाँ मैं फैसला करूँ। जो फैसला करेंगे ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स को तो जारी रखा जाएगा। अब ये अब काम कोई नहीं आता यार, उम्र के उस हिस्से में अब मैं क्या करूँगा। बस अब मेरा ख्याल में शायद अगर जिंदा रहा तो शायद ये मेरा आखिरी इलेक्शन होगा, उसके बाद शायद मैं रहूँ ही ना। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। आपके बाद सियासी तौर पर जो है वो ज़्यादातर तो खुर्रम रहील असगर दिलचस्पी रखते हैं सियासतदान को लेके आगे चलने में। असल में मैं आपको गुजारिश, या बच्चों को आप हुक्म नहीं करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी करें? नहीं, मैंने अपने दोनों पोतों को बिठा के ये बात समझाई थी कि बेटा तुम लोग सियासत ना करना, बस करो, बड़ी हो गई, तुम लोग अपना काम करो, कारोबार करो, पैसा देखो, अपनी फैमिलीज को देखो। मेरा यही बेहतर है। ये मेरा उनको एक मशवरा था, या मेरी तरफ से उनको एक हुक्म कह लीजिए। अब मेरे जाने के बाद वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता। बेटा बड़ा वाला जो है वो था मेरे साथ, लेकिन बस कुछ उसका भी कुछ मजाज समझ नहीं आ रही, शायद वो डिसअपॉइंटमेंट है उसकी। खुर्रम रहील असगर की डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कुछ 4 दफ़ा टिकट के लिए रिफ्यूज़ कर दिया गया था, कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, हल्के में उनकी भी बड़ी डेडिकेशन रही, उन्होंने यूथ के हवाले से बड़ी डेडिकेशन थी, और उसी तरह से आपके शाना बशाना उन्होंने भी टाइम दिया। क्योंकि ये हम चीज़ों को खुद भी नाज़रीन हम देखते रहे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी इसी शहर से है, और फिर सियासी बीट को कवर करना, और हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, हल्के के मिजाज को भी समझते हैं। अब अच्छा, अब हल्कों के जो लोग हैं, जैसे नई यंग जनरेशन आ चुकी है, यूथ को क्या पैगाम समझते हैं देंगे? यूथ अब उन फैसलों को नहीं सुनती जो वालिदैन उनको बताते हैं कि उसको वोट करना है, वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करें। एक ही घर में 3-3 पार्टियों को वोट जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं या मेरे जो तल्लक वाले लोग हैं ना, वो आज भी उसी पुरानी रवश पे चल रहे हैं, और ख़ूबसूरती भी इसी में ही है। देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, ठीक है आप अच्छे फैसले करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आप बड़े समझदार हैं, आप अक्ल और दानिश रखते हैं, लेकिन बड़ों की इज़्ज़त एहतराम और उनके फैसले अगर आप मानेंगे तो मेरे ख्याल में आप दुनिया में और आखिरत में कामयाबी आपकी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि जी बड़े जो हैं वो जी आउटडेटेड हो गए हैं उनके, इसलिए वो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम फैसला बेहतर करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये आप अपने असूलों से दूर जा रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं आप। अच्छा शेख साहब, मैं जानना चाहूँगा, एक सारी ज़िंदगी, एक लंबा अरसा सियासत को दिया, हल्के को दिया, नेशनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, इसका हिस्सा रहे। उसके बाद आप भी आज वही बात कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी वही बात कर रहे हैं कि हमें कुछ और काम करना चाहिए था, या हमें कुछ और काम करना चाहिए, और बच्चों को कईयों ने हुक्म किया है और कईयों ने कहा है कि आपका अगर दिल माने तो सियासत है। हमारी जानिब से आपको यही पैगाम है
کہ یہی تجویز ہے یا ایڈوائس ہے، سیاست نہ کرنا، اپنا کاروبار یا اپنی کچھ اور کرنا. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان میں سیاست کرنا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے یا سیاست کا معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم سیاست کی مخالفت کو ذاتی مخالفت بنا لیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے شخص کو نقصان پہنچائیں. تو وہ چیز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور دن بدن یہ آپ کی سیاست میں بہت زیادہ گھستی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے سیاست کے لیے بھی، آپ کی ذات کے لیے بھی اور آپ کے ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں سیاستدانوں کو ایسی چیزوں کے ذریعے. یہ ہوتا ہے. ہم خود اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. ہمیں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاست میں بھی ایک دوسرے کی دشمنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب بھی نہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، ذاتی اختلاف فیملی کے حوالے سے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب یہ ہو چکی ہیں 2018 کے بعد. میں وہی ٹارچ کر رہا ہوں آپ کو. انتہائی خطرناک چیز ہے. آپ دیکھ لیں، اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اس میں میرے خیال میں شاید روک ٹوک ہی کوئی نہیں ہے. جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ بولی جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے. ان کو یہ بھی راک نہیں ہے کہ اس بات سے کسی کی دل آزاری ہوگی، اس کی شخصیت مسخ ہوگی. بس جو اس کے منہ میں آتا ہے کی جا رہا ہے. اور یہ اظہار رائے بھی نہیں ہے، آرٹیکل 19 بھی یہ نہیں ہے. یہ تو میرے خیال سے جب جیسے جس کا دل کرتا ہے وہ جیسے مرضی بس بات کہہ دیتے ہیں، اور رواداری تو قبیلداری ختم ہو گئی. میں وہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جب اچھا پھر اس کے بعد جب حقیقت سامنے آتی ہے تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے غلط بات کر دی، کل کو پتہ چلا نہیں ہے آپ نے غلط کیا، تو آپ معافی مانگ لیجئے، آپ معذرت کر لیجئے. لیکن آپ نے ایک ایسا کام کیا جس سے اگلے شخص کی آپ نے دل آزاری بھی کی، آپ نے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا، اور آپ نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ اصلیت کچھ اور تھی. اور پچھلے دور میں جب ایک دور تھا کہ کسی کے خلاف کوئی خبر آتی تھی تو اس کی ہر طرح سے تصدیق کی جاتی تھی، بلکہ جس کے خلاف ہوتی تھی ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا. اب وہ خبر لگانے سے پہلے موقف لیا جاتا تھا، یہ موقف دے دیں اس کے بعد. کون پوچھتا ہے یار؟ اب تو آپ دگا دیتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، آپ تو روز آ کے کیمرے کے آگے بیٹھ جاؤ گے. آپ میرے خلاف اگر بات کرتے ہو، میرے پاس تو یہ اپرچونٹی نہیں ہے. میں تو اس کی کلیئرفیکیشن نہیں دے سکتا، اور جب میں کلیئر بھی کروں گا تو کچھ لوگ مان لیں گے اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں ابھی لگا ہوا. خیر، جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے. آخر میں ہم چاہیں گے، عید کا موقع ہے، آپ پیغام سننے والے ناظرین کو دینا چاہیں، نوجوان نسل کو دینا چاہیں، ملک کی لوگوں کے نام کچھ پیغام دینا چاہیں. دو چیزیں ہیں بس. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس عید کو اگر آپ عید بنانا چاہتے ہیں جو کہ خوشی ہوتی ہے، تو وہ پھر میرے اپنے خیال میں آپ اپنی اس خوشی میں ان لوگوں کو شامل کریں، چاہے آپ ان کے ساتھ پیار سے بات کر لیں، یہی ان کی عید ہو جائے گی. وہ لوگ جو اس پوزیشن میں نہیں ہوتے جو یہ تقریب بنا سکیں، جو یہ دن کی خوشیوں کو سمیٹ سکیں، اب ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے اس عید کے موقع کو، تو ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، کاش آپ واپس اپنے اس تہذیب کی طرف لوٹ جائیے جس میں ایک عزت تھی، پیار تھا، اخلاق تھا، لوگوں کی قدریں تھیں، چھوٹوں سے محبت کی جاتی تھی، بڑوں کی عزت احترام کیا جاتا تھا. اگر آپ اس میں لوٹ جائیں گے تو یقین کیجیے ایک بہترین معاشرہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے. چلیں جی، بہت شکریہ. بڑا خوبصورت پیغام دیا شیخ روحیل اصغر صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں. ہم نے کوشش کی ہے، عید کا موقع ہے، اچھی میٹھی باتیں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سیاسی نقطہ نظر پہ بھی بات کریں. بڑا خوبصورت پیغام ہے. تہذیب، رواداری، اخلاقیات، بڑوں کا احترام، اس کے ذریعے ہی ہم ہیں. اور
जो कुछ भी मिलता है वो बड़ों के अदब और एहतराम और मोहब्बत से मिलता है, और यही जगह है जहाँ से अगर आप फैज़ हासिल करना चाहते हैं और अपनी खुशियों में, यही पैगाम है हमारा भी कि अपनी खुशियों में उन लोगों को ज़रूर शामिल करें जो आपकी तरह या आपसे कम भी खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे से ईद मिलते रहें और मीठी ईद को एंजॉय करते रहें। अल्लाह निगहबान।